अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीनी मालूमात और अहकामात पे मबनी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल ARYQTV को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स मिस ना हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, दीन और ख़वातीन की दीनी तरबियत और इस्लाह के ताल्लुक़ से ARYQTV की ये उम्दा काविश है और इसे पेश करने की सआदत ये ज़र्रा नाचीज़ कई बरस से हासिल कर रही है। हमने कल जिस उन्वान पे कलाम किया, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी पे कलाम करने की सआदत हासिल हो रही है। जनाब, बात ये है कि ज़बान अदीम नेमत इलाही है, दिल की कासिद भी है और दिल की तर्जुमान भी है। इसी में हमारी खूबसूरती पिन्हा है। यानी हज़रत ने, मुफ्ती साहब ने हमें बताया कि जो आधी खूबसूरती है वो हमारी ज़बान में पिन्हा है और आधी हमारे क़ल्ब में। तो कोशिश ये की जाए कि बात अच्छी हो, सुथरी हो, सच्ची हो, मौसर अंदाज में हो, और जैसे कुरान कहता है वक़ूलु क़ौलन सदीदा, यानी सीधी और सच्ची बात की जाए। लेकिन जनाब, ये भी कहा जाता है कि सच कड़वा होता है, तो सच कहिए, हक़ गोई कीजिए, लेकिन शीरी मकाली हो। आपकी बात बाइस इस्लाह तो हो, लेकिन दूसरे की तस्दील का बाइस उसे नहीं बनना चाहिए। दूसरे को हमारी बात से, हमारे कौल से, हमारे मक़ूले से ज़रर नहीं पहुंचना चाहिए। हमने कल इस हवाले से भी बात की कि जो वाक़े के ख़िलाफ़ बात है, यानी कि जो झूठ है, उससे हमें बचना है और शरई तौर पे ये ममनू है। लेकिन ऐसा सच कि जिससे किसी मोमिन को ज़रर पहुंच रहा है, जिससे किसी को तकलीफ़ पहुंच रही है, या जिससे फ़साद का अंदेशा है और यकीन है, तो जनाब हमें ऐसे सच से भी बचने का शरीयत में हुक्म दिया गया है। फिर दूसरों का मजाक उड़ाने से भी हमें बचना है, यानी इन शॉर्ट हमें फजूल गोई से बचना है। आज हम दीगर मामलात पे बात करेंगे, और हम जब बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कलाम के ताल्लुक से, हम बात कर रहे हैं गुफ्तार के ताल्लुक से, गुफ्तगू के ताल्लुक से, कम्युनिकेशन के ताल्लुक से, जो कि बेसिकली एक आर्ट है, एक हुनर है, एक स्किल है। कब, कहाँ, कैसे और किस तरह बोलना है। आदाब तकल्लुम के ताल्लुक से जनाब शरीयत मुत्तहरा में बाकायदा एक चैप्टर मौजूद है और आज हम इसी पे कलाम कर रहे हैं। कल भी सीखा, इंशाअल्लाह आज भी सीखेंगे। हमारे साथ जनाब जो आलिमात मौजूद हैं, माशाअल्लाह खूबसूरत अंदाज़े गुफ्तगू इन दोनों का है। ये दोनों बहनें बहुत अच्छी लगती हैं हमें और हम आज इनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ आलिमा शफ़क़ गुलाम मुस्तफ़ा और आलिमा उफ़क़ मुज़म्मिल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को वेलकम करते हैं। कैसी हैं आप दोनों? अल्लाह का बड़ा करम, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। दुआ गो हैं आपके लिए। जनाब हमारे मेंटोर, आप, मैं हमेशा कहती हूँ आप इंसाइक्लोपीडिया हैं, हम आपसे सीखते हैं और मेरे उस्तादे मुहतरम हैं, बल्कि हम सब आपसे सीख रहे हैं। हमें मैसेजेस मौसूल होते हैं कि हज़रत ने हमारा ये तलफ़्फ़ुज़ ठीक कराया, हमने आपसे ये सीखा, हम आज भी सीखना है और इंशाअल्लाह आपसे सीखते रहेंगे। आपके लिए दुआ गो रहते हैं। जनाब आप हैं हमारे मुफ्ती साहब शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अहसन नवेद ख़ान नियाज़ी दामद फ़ुयूदुहुम ऑन भी पर बराह रास्त हमारे मेंटोर हमारे इस्लाह के लिए मौजूद हैं। सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। अभी मैं आलिमात की सम बढ़ रही हूँ और आलिमा शफ़क़ गुलाम मुस्तफ़ा हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो खूबसूरत अंदाज़े गुफ्तगू है, मैं समझती हूँ कि अगर हमने वो सीख लिया तो हम तो आदाब तकल्लुम सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। किस तरह हुज़ूर पाक गुफ्तगू फरमाते थे? सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुफ्तगू दरअसल हमारी शख्सियत का आईनादार होता है। इंसान का बातिन कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, उसकी अतवार कैसा है, इन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा हम अपने गुफ्तार से लगा सकते हैं।
یعنی جیسا انداز تکلم اور تخاطب ہوگا اس سے شخصیت کا پتہ لگ جاتا ہے. یہ زبان یہ کہ جو ایک عام انسان کو قلندر بنا دیتی ہے اور کوئی بلند بالا شخص کو اسی زبان کے ہاتھوں زمین بوس ہونا پڑ جاتا ہے. بسا اوقات اس زبان کے الفاظ ہی دلوں کو مو لیتے ہیں اور یہی زبان ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں ایسی تیر خوف دیتی ہے گویا کہ وہ اس سے بدتر ثابت ہو جاتی ہے. تو ہمیں زبان اور طرز تکلم اور تخاطب کے لیے جس شخصیت کو دیکھنا چاہیے وہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے کہ آپ کی حیات طیبہ اور آپ کا انداز تکلم ہمارے لیے ایسی ہے کہ حرف آخر ہے. اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو ہمیں اور کسی شے کو دیکھنے کی حاجت نہیں ہوگی. بے شک. اگر ہم نبی کریم کے انداز تکلم پر جائیں تو دیکھیے تکلم اور گفتگو میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. الفاظ ہوتے ہیں، اس کی فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، اس کا لہجہ ہوتا ہے اور اس کا طرز ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے کہ جس پر بات کی جائے. اگر ہم نبی کریم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو ایک موقع پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے گلی گلی نگر نگر تجارت کی غرض سے عرب و عجم سفر کیا لیکن کہیں آپ جیسا انداز تکلم اور فصاحت و بلاغت نہ پایا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی لیے میں کیوں کر فصیح نہ ہوں کہ مجھے قریش کے گھرانے میں بھیجا گیا اور میرے بچپن کی ردات کا زمانہ بنو سعد میں گزرا جو کہ وہاں کے دور کا بہترین تکلم کے حساب سے قبیلہ مانا جاتا تھا. قبیلہ کالر شامل کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو. السلام علیکم. پروگرام کی پہلی کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن کیا نام ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ویلکم. جی ثنا نام ہے اور کراچی سے بات کر رہی ہوں. ثنا خوش آمدید. کیا کہنا چاہتی ہو بہن؟ یوٹیوب کی انکم حلال ہے یا حرام ہے یہ پوچھنا تھا. یوٹیوب کی انکم. اور کوئی سوال ہے؟ اور دوسرا سوال یہ مسجد میں نا وہ نمازی ایک کے پیچھے ایک صف میں نماز پڑھے ہوتے ہیں، سیدھا اگر عورتیں ایک کے پیچھے ایک نماز پڑھی ہے اور ایک نے آگے والی نے سلام بھیج دیا وہ تسبیح وغیرہ پڑھنا چاہ رہی ہے تو وہاں سے ہٹ گیا یا وہیں پہ بیٹھے ہی پڑھ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ثنا آپ نے ہمیں کال کی. جی شفق آپ کی سمت آئیں گے. تو میں عرض کر رہی تھی کہ آپ کو بنو سعد جیسے اعلیٰ گھرانے میں ڈالا گیا اور آپ کا ردات کا زمانہ انہی قبیلے کے لوگوں کے درمیان گزرا جو بہترین زبان سے تعلق رکھتے تھے. جی اگر ہم مزید ان کی حیات طیبہ کو غور کریں تو آپ ایسا کلام فرمایا کرتی جو طویل نہ ہوتا مختصر، لیکن ایسے الفاظ ہوتے جو سامنے والے کو تسلی بخش جواب عنایت فرما دیتے، گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی مثال ہو گئی. آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، یعنی مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا. جوامع الکلام سے مراد یہ ہے کہ ایسا کلام جس کی عبارت طویل نہ ہو، کلام شارٹ ہو لیکن اس کا مطلب اتنا گہرا ہو کہ سامنے والے کی تشفی اور آرام سے ہو جائے. تو آپ کا کلام ایسا بہترین تھا. اگر ہم آپ کے انداز کی طرف آئیں تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کا انداز تکلم ایسا تھا کہ آپ کے ہر ایک لفظ کو گن لیا جائے، گویا کہ موتیوں کو لڑیوں میں پرویا جا رہا ہے. آپ کا اتنا محبوب اور بلند اچھا انداز ہوا کرتا تھا کہ کوئی بھی سامع جب آپ کلام فرماتے بیچ میں بولنے کی جرت نہیں رکھتا تھا. نہ صرف مسلمان بلکہ کفار بھی ہمتن گوش ہو کر آپ کے عرض کردہ کلام کو، فرمان کو آپ کے سماعت کیا کرتے تھے اور اس کے مطابق بیچ میں بولنے کی وہ جرت نہیں کیا کرتے تھے. کیا بات ہے. مزید آپ نے نہ صرف خود اس پر عمل پیرا ہوا اور آپ کے موضوعات اگر ہم دیکھیں تو آپ انتہائی اہم موضوع پر بات کیا کرتے تھے، سنجیدگی سے بات کیا کرتے تھے، ہمیشہ فضول گوئی سے بچتے اور فرماتے تھے کہ تم بھی اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو. تو اس میں بالخصوص خواتین کے لیے بنیادی پہلو ہے کہ بقدر ضرورت بولے اور بوقت ضرورت بولا جائے. سبحان اللہ. تو ہمیں یہ حضور کی حیات طیبہ سے ایسا درس ملتا ہے کہ جو ہم تمام کے لیے کفایت کرے گا. اللہ پاک ہمیں ان کی گفتگو کا ادنا سا ذریعہ عطا فرما دے. اللہم آمین. ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں آداب تکلم کے تعلق سے، یعنی گفتگو، بات چیت اور جناب کمیونیکیشن کے تعلق سے شرعی احکام کیا ہے، آداب کیا ہیں، اطوار کیا ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں. کالرز بھی شامل کر رہے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن کیا نام ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ حمیرہ بات کر رہے ہیں. کیسی ہیں آپ؟ ہماری بہن حمیرہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کلی حال. ندر سوال پوچھنا تھا. پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک اللہ بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں اور ایمان والے بھیجتے ہیں، اس میں فرق کیا ہے؟ اس حوالے سے مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تانا زنی کہتے ہیں گناہ ہوتا ہے، کس قسم کی باتیں جو ہیں وہ تانا زنی میں آتی ہیں اور اس کا کرنا منع ہوتا ہے؟ کون سی بات اس حوالے سے کرنی چاہیے، کس میں نہیں کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے میری بہن. اور میں لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی پاک علیہ السلام کا مدینہ طیبہ افضل ہے، بہتر ہے، سب سے اچھا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا شہر جو ہے وہ سب سے پیارا ہے اور سب سے اچھا ہے،
ایسا کیسا اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حمیرہ، آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے، انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے. عالمہ افق مزمل، میں آپ کی اسم بتا رہی ہوں، اور جھوٹی شکایتیں پیش کرنے کا حکم شرعی کیا ہے، ہم جاننا چاہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم نے ابھی سماعت کیا کہ پیارا کا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تکلم ایسا تھا کہ جس میں گویا کہ تمام اوصاف حمیدہ پائے جاتے تھے اور تمام کبھی باتوں سے آپ کی گفتگو پاک ہوا کرتی تھی. تو باتوں کے اندر، گفتگو کے اندر کبھی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں، انہی میں سے ایک یہ ہے جھوٹی شکایتیں کرنا. جی اگر میں فقط شکایت کو یہاں پر لوں، جس کو چغلی بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ فساد کرنے کی غرض سے دوسروں کو، ایک دوسرے کی باتیں لوگوں کو کرنا، یہ چغلی میں شمار کیا جاتا ہے. اور چغلی کی تو ویسے ہی شرعی طور پر کتنی ممانت ہم سنتے رہتے ہیں، سٹارٹنگ بچوں کی کتابوں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں. ہم تو بچپن سے یہ چیز سنتے آتے ہیں کہ چغل خوری کرنا یہ ناجائز ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بالخصوص اس کے حوالے سے ایک حدیث پاک بھی موجود ہے جو بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے جہاں پر 2 قبروں کے اندر 2 لوگوں پر عذاب ہو رہا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس قبر میں موجود مردوں پر عذاب ہو رہا ہے. جب وجہ دریافت کی گئی تو ایک کی وجہ آپ نے یہ فرمائی کہ یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچا کرتا تھا، اور دوسرے کے بارے فرمایا فکانہ یمشی بن نمیمتی، کہ یہ چغل خوری کیا کرتا تھا. یعنی بظاہر ہمیں ایک بہت چھوٹی سی چیز لگتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے عذاب قبر اس کے اوپر مسلط ہو گیا. اس سے پتہ چلا کہ یہ کتنی بری چیز ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شرار العباد کی باتیں بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کے بدترین بندے کون ہیں. اس میں آپ پیارا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو چغل خوری کرتے ہیں، جو دوستوں میں آپس میں تفرقہ ڈلواتے ہیں، ان کے درمیان پھوٹ ڈلواتے ہیں، یہ لوگ سب سے برے لوگ ہیں اللہ کی نظر میں، سب سے برے بندے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ چغل خوری کرنا ایک نہایت ہی گناہ کا کام ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات کسی کو بتانا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن اس میں غرض فساد کی نہیں ہوتی. بعض اوقات ہم سامنے والوں کو کسی نقصان سے بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں. جیسے بزنس کسی کے ساتھ کرنا ہے تو آپ نے کسی کو مشورہ لے لیا اور اس نے اس کی کوئی بات بتا دی کہ یہ فراڈ کرتا ہے، یا رشتے کے معاملے میں بتایا جاتا ہے، تو یہ تو جوازی صورتیں ہیں، یہ ایکسیپشنل کنڈیشن ہے. اس کے علاوہ تمام صورتوں میں چغلی ناجائز ہے. اور اب جب بات آئی جھوٹی شکایت ہوگی تو اس میں پھر 2 گناہ بڑھ جاتے ہیں، ایک جھوٹ اور ایک چغلی کرنا. اور جھوٹ کے حوالے سے تو ہم ویسے ہی سنتے رہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. مزید فرمایا کہ منافقین کے اندر جو 3 بری چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. تو جھوٹی شکایتیں یعنی بلا وجہ کسی کو لڑوانے کے لیے اس کی بات یہاں سے وہاں کر دینا، یہ خواتین میں بھی ہوتی ہے، مردوں میں بھی ہوتی ہے. یہاں پر کسی ایک کا تذکرہ خاص اس لیے نہیں کیونکہ اگر ہم خواتین کے سرکل کو دیکھیں تو ہمیں یہاں کی معلومات ہے، لیکن جو جینٹس مارکیٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ بہت زیادہ چیز پائی جاتی ہے کہ ایک دکان والے کو دوسرے سے لڑوانے کے لیے کہ اس نے تو مجھے کم ریٹ میں چیز دی، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹی شکایتیں لگاتے ہیں. تو یہ کثرت سے چیزیں عام ہوتی ہیں. ہمیں غور کرنا ہے اپنے اندر کہ اللہ نہ کرے یہ کبھی صفت کہیں ہمارے یا ہمارے بچوں کے اندر تو نہیں پائی جا رہی، اور اس کو بچپن سے ہی دیکھنا ہوگا. بعضوں کا چھوٹے بچے دوسرے کی جھوٹی شکایتیں لگاتے ہیں تو ہم اس پہ غور نہیں کر رہے ہوتے کہ چلو چھوٹا ہے، وقت کے ساتھ سنبھل جائے گا. پختہ ہو جاتی ہیں. بالکل بلڈ اپ، یعنی کہ بچے کا جو خمیر بن رہا ہے، جو اس کی پرورش ہو رہی ہے، وہ کس سائے میں ہو رہی ہے. کیونکہ بعض اوقات وہ ماں کو دیکھتا ہے کہ ماں ابا کو دادی کی جھوٹی چغلیاں لگا رہی ہے، جھوٹی شکایتیں لگا رہی ہیں، تو وہ دیکھ کے سیکھ رہا ہوتا ہے. کیونکہ بچہ تو سیکھتا ہی پریکٹس سے، اس کے سامنے جو ایکسپیریمنٹ ہوگا وہ سیکھے گا. تو یہ ہماری اپنی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ بچے کے سامنے کہ ہم نے ویسے یہ کام نہیں کرنے. تو اسی طریقے سے فیملیز میں اگر یہ عادت ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ لڑائیاں ہمیں نظر آتی ہیں کہ ماں بیٹوں کو شکایت کر رہی ہے جھوٹی بہو کی، یا بہو اپنی ساس کی جھوٹی شکایتیں بیٹے کو کر رہی ہے، اسی طرح بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کو لڑوانے کے لیے معاملات کرتے ہیں، تو خدا را اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے اور اس سے خاص طور پر ممانعت آئی ہے. اور اس میں 2 گناہوں کا ملاوٹ شامل ہے اگر دیکھا جائے تو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری نسلوں کو اور تمام مسلمانوں کو اس طرح کے کبھی گناہوں سے بچنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. اللہم آمین. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، میں شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. معذرت، یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، آپ ہمیں کال بیک کر سکتی ہیں بہن، اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ اس پلیٹ فارم تک لا سکتی ہیں. جناب ہماری خوش نصیبی ہے کہ استاذ العلماء شیخ الحدیث مفتی محمد حسن نوید خان نیازی صاحب دامت فیودم ہمارے ساتھ آن پیپر موجود ہیں. حضرت السلام علیکم. اور یہ جو ہم آداب تکلم کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو اور پھر جھوٹی شکایتیں کرنے کے تعلق سے جو بات کی گئی، میں چاہتی ہوں کہ آپ رہنمائی فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد و علیہ علیہ وصحبہ بارک وسلم. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تو کیا کہنے, آپ کا ہر انداز, آپ کی ہر ادا بے مثال ہے. کیا وہ برادر اعلیٰ نے کہا تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. آپ کی ہر ادا اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ آپ بے مثال ہیں. آپ کی ہر ادا, آپ کا ہر معاملہ, آپ کا ہر پہلو, آپ کی شخصیت کا ہر پہلو وہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام بے مثل ہیں, بے نظیر ہیں, بے مثال ہیں. کیا وہ اعلیٰ حضرت نے کہا بے سہیم و قسیم و عدیل و مسیل, جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام. سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود, سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام. میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود, اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام. اطلاع جبلت پہ عالی درود, اعتدال طبیعت پہ لاکھوں سلام. اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود, اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ, سبحان اعلیٰ حضرت کی طرف سے حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نظرانہ ہے, اور ان کے تتبع میں, ان کی اتباع میں ہماری طرف سے بھی حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نظرانہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی جو مبارک گفتگو تھی وہ انتہائی فصیح و بلیغ ہوتی تھی. بلیغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مقتضائے مقام ہے, اس وقت کا جو سچویشن ہے, جو حالت ہے, وہ جو تقاضا کرتی ہے اس کے مطابق بات ہونا. کہاں پر جو ہے وہ سختی کرنی ہے, کہاں پہ نرمی کرنی ہے, کہاں پہ طویل بات کرنی ہے, کہاں پہ مختصر بات کرنی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بلاغت کے اندر شمار ہوتی ہیں. لیکن کب؟ جب یہ اپنے اپنے محل پر ہوں. موقع محل کی سوجھ بوجھ ہونا اور موقع محل کے مطابق بات کرنا, یہ کہلاتا ہے بلاغت. یعنی جو مقتضائے مقام ہے آپ اس کے مطابق بات کریں. جہاں طویل بات کرنے کی حاجت ہے وہاں پر اختصار سے کام لینا یہ بلاغت کے خلاف ہے. جہاں اختصار سے کام لینا ہے وہاں پر طوالت سے کام لینا یہ بلاغت کے خلاف ہے. اسی طرح جہاں نرمی سے بات کہنی ہے وہاں پر سختی سے بات کہنا یہ بلاغت کے خلاف ہے. جہاں سختی سے بات کہنی ہے وہاں پہ نرمی سے بات کہنا یہ بلاغت کے خلاف ہے. تو حضور جان عالم علیہ السلام تو سید الفصحاء والبلغاء ہیں. آپ سے فصحاء اور بلغاء تو سیکھتے ہیں, آپ ہمیشہ کے لیے فصاحت و بلاغت کے دونوں کناروں کے مالک ہیں. سبحان اللہ. آپ علیہ السلام کا جو کلام ہوتا تھا اس کے مطابق ہوتا تھا. جہاں سختی ہوتی تھی مناسب سختی کا محل ہوتا تھا وہاں مناسب سختی فرماتے تھے. جہاں نرمی کا محل ہوتا تھا وہاں نرمی فرماتے تھے. جہاں بات سمجھانی ہوتی تھی اور ٹھہر ٹھہر کر کرنی ہوتی تھی وہاں پہ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے بعض اوقات 3 بار دہراتے تھے. اس وقت آپ کا انداز یہ تھا جو ذہن نشین کرنے کے لیے, بات کو دوسرے کے دماغ میں اور دل میں راسخ کرنے کے لیے. اور کہیں وقت کے پیش نظر یہ ہوتا تھا کہ وہ بات بھی ایسی ہوتی تھی کہ اسے تھوڑا اس کی جو ڈیلیوری ہے, جو اس کی ادائی ہے وہ تھوڑی جلدی کرنی ہوتی تھی. تو سرکار علیہ السلام وہاں جلدی بھی فرماتے تھے. یعنی شعلہ مقالی بھی سرکار علیہ السلام سے شعلہ بیانی بھی ثابت ہے, شیریں مقالی بھی ثابت ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کا جو شعر بھی میں نے پڑھا نا اس میں یہ ہے, اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود, اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. تو یعنی بلاغت بھی تھی, فصاحت بھی تھی, باتوں کی لذت بھی تھی, شیریں گفتاری شیریں مقالی بھی تھی, اور شعلہ بیانی بھی تھی اپنے محل پر. آپ سرکار علیہ السلام کے جو خطبات کا نقشہ کھینچا گیا ہے کتب سیرت کے اندر, کتب حدیث کے اندر, تو حضور جان عالم علیہ السلام کا جو انداز خطابت تھا اس میں دونوں باتیں تھیں. کہیں جو ہے وہ انذار جہاں فرمانا ہوتا تھا, جہاں سختی فرمانی ہوتی تھی, ڈرانا ہوتا تھا, وہاں سرکار علیہ السلام کا انداز جلال والا ہوتا تھا اور وہاں شعلہ بیانی ہوتی تھی. اور جہاں بات سمجھانی ہوتی تھی پیار کے ساتھ وہاں پہ آپ پیار سے شیریں مقالی کرتے تھے. تو اس بات کی سمجھ ہونا کہ کہاں پر کیا کرنا ہے, کیا بولنا ہے, کیسے بولنا ہے, کتنا بولنا ہے, یہ بہت بڑا آرٹ ہے. اور یہ جس بندے کو آ گیا وہ بندہ اس دنیا میں کامیاب ہے, اور اگر اچھی نیت سے کرے گا تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے. اور حضور جان عالم علیہ السلام کے معتقدین, آپ کے ماننے والے, آپ کے فالورز, تو ان کو یہ آنا چاہیے کہ سرکار علیہ السلام کو یہ اللہ کی طرف سے عطا تھی. آپ کی تو خدا دا صلاحیت تھی, لیکن یہ چیز جو ہے یہ کسبی بھی ہے, کسب کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے. بعض اوقات ایسی بات ہم لوگ کرتے ہیں تو لوگ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ جناب وہ تو اللہ کے محبوب تھے, وہ تو نبیوں کے سردار تھے, وہ کر سکتے تھے, ہم نہیں کر سکتے. تو یہ غلط بات ہے, ایسے نہیں کہنا چاہیے. یہ اس وقت کہا جائے گا کہ جب کسی چیز کا تعلق ان کے ساتھ خاص ہو, ان کے خصائص میں سے ہو. جب معجزات کے ساتھ تعلق ہو یا خصائص کے ساتھ تعلق ہو تو بے شک وہاں تو اس طرح کی بات جو ہے
وہ کی جائے گی. لیکن جن چیزوں کا تعلق جو ہے وہ عمل کے ساتھ ہے, ہمارے لیے رول ماڈل بن کر آئے ہیں, وہاں پر ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے, ان کے انداز اور اسلوب کو ہم نے اختیار کرنا ہے. تو اس سے ہم نے جی نہیں چرانا, اس سے جان نہیں چھڑانی, اور یہ بہانے ہم نے نہیں پیش کرنے, یہ جھوٹے بہانے اور یہ عذر پیش نہیں کرنے کے جناب ہم نہیں کر سکتے. یہ ان کی تعلیم ہے, یہ ان کا مبارک انداز ہے, یہ ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہیں, اسوہ حسنہ بن کر آئے ہیں, ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. جس طرح ہم ان کے نام لیوا ہیں, ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں, اسی طرح ہم نے ان کی باتوں کو, ان کے انداز کو, ان کی تعلیمات کو بھی فالو کرنا ہے. اور جہاں تک بات ہے شکایت کی, جھوٹی شکایت کی, دیکھیں سچی شکایت کرنا منع ہے, جھوٹی شکایت تو اور زیادہ شنیع ہے. اچھا, سچی شکایت کے اندر بھی یہ پیش نظر ہے کہ سچی شکایت وہی منع ہے جس کو چغلی کہا جاتا ہے, نمیمہ کہتے ہیں عربی میں, اور اردو میں ہم لوگ چغلی کہتے ہیں. چغلی سے مراد وہ ہوتی ہے, وہ شکایت ہوتی ہے, ہر شکایت چغلی نہیں ہے. چغلی سے مراد وہ شکایت ہے جو علی سبیل الاضرار ہو, علی وجہ الافساد ہو, جس سے کسی کو نقصان پہنچانا مقصود ہو یا کوئی فتنہ فساد پھیلانا مقصود ہو, وہ چغلی کہلاتی ہے شرعاً, وہ ناجائز ہے, وہ حرام ہے. باقی رہ گئی وہ شکایت کہ جس سے مقصود اصلاح ہو, تو وہ شکایت جو ہے وہ چونکہ علی وجہ الاضرار میں نہیں ہے, علی سبیل الفساد میں نہیں ہے, وہ چغلی کے تحت نہیں آتا, وہ ممنوع چغلی نہیں ہے. وہ شکایت تو ہے لیکن وہ جائز شکایت ہے. تو جائز شکایت کی تو اجازت ہے, اصلاح کی نیت سے شکایت کی اجازت ہے, اور اگر شکایت کا باب بالکل بند کر دیا جائے تو اصلاح کا دروازہ ہی بند ہو جانا ہے, تو یہ بھی حکمت کے خلاف ہے. تو شکایت سے مجموعی طور پر منع نہیں کیا گیا, علی سبیل الافساد, علی سبیل الاضرار, کسی کو نقصان پہنچانا مقصود ہو یا فساد پھیلانا مقصود ہو, بری انٹینشن ہو, اس سے منع کیا گیا. یہ ہے سچی شکایت کی بات ہو رہی ہے. رہ گئی جھوٹی شکایت, وہ تو جھوٹی شکایت میں تو اضرار ہے ہی ہے, افساد ہوتا ہی ہوتا ہے کہ انٹینشن ہی اگلے کی بری ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے, وہ تو بہت زیادہ شنیع اور قبیح ہے, ممنوع ہے, اشد ممنوع ہے, اس کی تو سختی سے مذمت کی گئی اور ہم بھی اس کو سختی سے کنڈیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے حضرت, بہت شکریہ, ماشاءاللہ جامع معنی کلام ہمیشہ کی طرح. میں آپ کی سمت آؤں گی, اور ہم نے چغل خوری کے حوالے سے شکایتیں جو کی جاتی ہیں جھوٹی سچی, اس کے حوالے سے کیا شرعی حکم میں جانا, لیکن غیبت جو بیک بائٹنگ ہے, اور ہم کسی کے پیچھے اس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں, اور خواتین ماشاءاللہ خیر اللہ بہتر ہم سب کو ہدایت دے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. لیکن ایک ہمیں بریک لینی ہے اس موقع پہ, اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. بریک سے واپس آتے ہیں, پھر ہم بات کریں گے غیبت کے تعلق سے. ہمارے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں آداب تکلم, آداب گفتگو کے احکام کے تعلق سے. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں, پسندیدہ مفتی صاحب موجود ہیں, اور عالمہ شفق آپ کی اس سمت آؤں گی. اور بریک سے قبل سوال میں نے تقریباً تھرو کر دیا تھا, غیبت کا حکم شرع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تمہیں گوارا ہوگا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس سے مراد یہ تھی کہ غیبت ایک ایسا باطنی گناہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے از خود انتہائی قبیح فعل سے تشبیہ دے دی. اگر ہم دیکھیں جس طرح ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں ویسے گناہوں میں بھی کچھ باطنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. افق آپ کی اس سمت آؤں گی, اور غیبت کے تعلق سے بھی کلام فرمائیے, اور زوم معنی گفتگو کرنے کے تعلق سے. غیبت کے حوالے سے تو جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ یہ ایک انتہائی قبیح عمل ہے, اور بالکل اس کا کرنا ناجائز ہے. اس کی کچھ جوازی صورتیں جیسا کہ نکل سکتی ہیں, اس کے حوالے سے یہ کلام فرما رہی تھی. تو کچھ جوازی صورتیں اس کی ضرور ہوتی ہیں. کہ ایسا تاثر ہوا, مجھے لگا کہ ملا کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, تو ویسے آپ کی سمت ہے. جی تو غیبت کے حوالے سے جوازی صورتیں ایک دو ہمیں نظر آتی ہیں, جیسا کہ اگر کسی کو نقصان سے بچانا ہو, یا سامنے والے کی اس کو ظلم سے بچانا ہو, یا کسی کی اصلاح کی غرض سے کوئی بات کرنی ہو, اس صورت میں تو غیبت کا جواز ہے. لیکن ادروائز اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں وہ غیبت کی صورتیں جو تمام کی تمام ناجائز ہیں, اور ان سے بچنا بھی لازم اور ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ذو معنی گفتگو کرنے کی جہاں تک بات ہے, تو اس کو توریہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ ایک ایسی بات کہ جس کے دو معنی نکلتے ہوں, ایک ظاہری معنی اور ایک باطنی معنی. اب اس کی دو طریقے سے اجازت ہے, جبکہ دو شرائط پائی جائیں. پہلی یہ کہ جو بات آپ کہہ رہے ہوں اس کا دوسرا معنی نکل بھی سکتا ہو, اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ ذو معنی بات کسی کو نقصان پہنچانے یا ظلم کے ارادے سے نہ ہو. تو پہلی مثال, جیسا کہ کوئی شخص اگر یہ قسم کھائے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں چھت کے نیچے ہی سوؤں گا, بالفرض کسی نے قسم کھائی اور وہ بعد میں چھت کے اوپر سو گیا, اور اس نے کہا کہ میں نے چھت سے مراد آسمان لیا تھا, تو ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آسمان کو چھت مراد لیا ہے, تو یہ درست ہے.
دوسرا یہ کہ دوسری مثال ہے کہ ظلم سے بچانا مقصود ہو، جیسے کسی عورت پر یا کسی مرد پر تہمت لگا دی جائے اور وہ اس تہمت سے بری ہوں، ان کا قصور نہ ہو، اور ایسی صورت میں مرد کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ عورت میری بہن ہے، اور مراد لے کہ یہ میری اسلامی بہن ہے، کیونکہ ہر مسلمان آپس میں بھائی بہن ہے، تو اس اعتبار سے اس کا یہ توریہ بھی درست ہے کہ اس نے ذو معنی بات کی۔ اچھا، ادروائز اگر کسی کے اوپر ظلم کرنے کی صورت میں یا اپنا وبال کسی کے اوپر ڈالنے کی صورت میں ڈبل میننگ بات کی جائے، بعض اوقات کیا جاتا ہے جیسے کسی پر چوری کا الزام آ گیا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے ڈبل میننگ بات کر کے دوسرے پر الزام ڈال دیا، تو یہ ذو معنی بات کرنا شرعی طور پر ناجائز ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ جب ہم کوئی بھی ایسی بات کرتے ہیں جس کے اندر دو معنی پائے جاتے ہوں تو یہ بات کرنا اس وقت جائز ہے کہ جب کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو رہی ہو۔ ادروائز کوشش یہ کریں کہ آسان اور سادی گفتگو کریں، کیونکہ یہی گفتگو کا خاصہ ہوتا ہے کہ آپ کی گفتگو سمپل ہو، ایزی ہو، سامنے والے کو سمجھ بھی آئے اور آپ کے لیے بولنا بھی آسان ہو۔ ایک بات آخر میں تھوڑی سی کہوں گی کہ گفتگو کے لحاظ سے بس یہ سمجھ لیں کہ انسان کے جو زبان کے گھاؤ ہوتے ہیں نا وہ نہیں بھرتے، اور تیر کے گھاؤ بھر جاتے ہیں۔ جراحت السنان لہت تیام ولا یلتئم ما جرح من اللسان، کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جو تیر کا جو گھاؤ ہوتا ہے یا دانت سے کاٹا ہوا جو گھاؤ ہوتا ہے نا وہ بھر جاتا ہے، لیکن جو زبان کا گھاؤ ہوتا ہے وہ نہیں بھرتا۔ اور پھر ایک مسلمان کی صفات کیا بیان کی گئی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، اچھا مسلمان وہ ہے۔ تو بالکل اس صورت پر اس حدیث پر عمل کریں اور ایک اچھے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو گفتگو کی تمام قسم کے کبھی باتوں سے بچا کر ایک اچھی گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہم ظاہری اور باطنی دونوں طور پر ایک اچھے مسلمان بنیں۔ جناب، ہم نے تمام قباحتوں سے بچنا ہے، خیر والی گفتگو کرنی ہے، با مقصد گفتگو کرنی ہے، فضول گوئی سے بچنا ہے۔ غیبت کے حوالے سے آپ کلام فرما رہے ہیں۔ جی، تو میں عرض کر رہی تھی کہ اللہ کریم نے غیبت جیسے کبھی فعل کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دے دی، تو جس طرح سے مردہ گوشت کھانا پہلی بات تو یہ باعث کراہت، اور پھر اپنے بھائی کا تو یہ دوہری کراہت سے تشبیہ دی۔ اور نبی کریم نے غیبت کی تعریف ارشاد کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی کی وہ برائی بیان کرنا کہ جو اس میں موجود ہو، کسی کے سامنے وہ برائی بیان کر دینا، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اگر وہ عیب اس میں نہ ہو تو کہا تو یہ اور بھی برا ہے اور یہ بہتان کہلاتا ہے۔ نبی کریم نے مزید فرمایا اس کی قباحتوں کے بارے میں کہ جب میں معراج کے لیے تشریف لے گیا تو میں نے وہاں جہنمیوں کو دیکھا جو پیتل کے ناخنوں سے اپنے جسموں کو چیر رہے ہیں، اور حضرت جبرائیل امین نے بتایا وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اگرچہ وقتی طور پر ہمیں بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے، اور چونکہ اس کا تعلق آپ کے باطن سے ہے تو اس پر مطلع ہونا اور اس کا سد باب کرنا یہ دونوں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم کسی کے پوشیدہ گناہوں کو ظاہر تو نہیں کر رہے، اگر تو اس میں وہ چیز ہے اور ظاہر کر رہے ہیں تو یہ بہت بری چیز ہے، اور نہیں ہے تو اس سے بھی برا کام کر رہے ہیں۔ جس طرح غیبت الفاظ سے ہوتی ہے وہ اعمال سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے نقل اتارنا، اور یہ بہت عرف میں معروف ہے، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ فلاں کی نقل کر رہے ہیں، فلاں کی یوں بات بیان کر رہے ہیں، اس کی زبان کی لکنت وغیرہ کی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو یہ انتہائی بری چیزیں، اس سے روکنا چاہیے۔ لہٰذا اگر کسی کی غیبت ہو گئی ہے تو اگر تو جس کی غیبت کی گئی وہ اس پر مطلع نہیں کہ میری غیبت کی گئی ہے، تب تو خود کو ذلت کے مقام پر پیش نہ کیا جائے اور دلی میں توبہ ندامت کی جائے اور پھر اس کے لیے اصالہ ثواب کا پہلو کر دیا جائے۔ لیکن اگر اس شخص کو معلوم ہو گیا کہ میری غیبت کی گئی ہے تب تو پھر اس شخص کو جس نے غیبت کی اس پر لازم ہے کہ جائے اور اس کے سامنے ایکسیپٹ کر کے معافی تلافی کرے تاکہ آئندہ اس گناہوں سے بچ سکے۔ اس کے علاوہ جو ایک جوازی صورت ہے جیسے جہاں مسلمان کو ضرر سے بچانا ہے، جیسے رشتے وغیرہ کے معاملات، تو پھر اس پہ تو ظاہر کرنا لازم ہے تاکہ کسی کے لیے مسائل کا پریشانی کا باعث نہ بن جائے۔ جناب مفتی صاحب، میں آپ کی سمت آؤں گی غیبت کے تعلق سے اور ذو معنی باتوں کے تعلق سے۔ دیکھیں، ذو معنی کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ذہن نشین رہے کہ جب ہمارے ہاں عرف میں ذو معنی کہا جاتا ہے تو ذو معنی سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ کوئی بات ایسی کہنا کہ ویسے تو وہ نارمل بات ہے لیکن اس کے اندر جو ہے کوئی فحش پہلو موجود ہے۔ تو ایک ہے کھل کے فحش بات کہنا اور ایک ہے کھل کے فحش بات نہیں کہہ رہے، بات ایسی کہہ رہے ہیں کہ اس کا معنی مفہوم اور بھی نکلتا ہے اور فحش بھی نکلتا ہے، اور اس طرح کہہ کے جو ہے وہ اپنے خب سے باطن کا مظاہرہ کرنا، اور اگر سامنے سے گرفت ہو تو اپنے لیے بچت کا پہلو رکھنا کہ میں نے تو یہ معنی مراد لیا تھا یا میرا مقصد اور مدعا یہ تھا، یہ بہرحال جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ ذو معنی اس طرح کا جسے ہمارے عرف میں اس طرح ذو معنی کہا جاتا ہے کہ ایسی بات کہ جس میں فحش معنی اور مفہوم کا پہلو ہو اور درست پہلو بھی ہو، اور یہ جان بوجھ کے ایسا انداز اختیار کرنا یہ جائز نہیں۔ ہاں کوئی بات تو صحیح کہہ رہا ہے، وہ جملہ بھی صحیح ہے، وہ لفظ بھی صحیح ہے، اس میں ایک معنی وہ فحش بھی نکل سکتا تھا لیکن نہ تو اس کی انٹینشن ہے اس معنی کی، اس مفہوم کی، نہ ہی جو ہے وہ سامنے والے کا ذہن اس طرف ہے، تو اس میں تو خیر حرج نہیں ہے، کباہت نہیں ہے، اس پہ جو ہے وہ ناجائز کا حکم نہیں ہوگا۔ لیکن جان بوجھ کے قصدن کوئی ایسے ذو معنی جملے استعمال کرتا ہے انٹینشنلی تو اس کی اجازت نہیں ہے، بالخصوص جب کہ اس کی مراد وہی فحش معنی اور مفہوم ہو، پھر اس صورت میں یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس طرح کے ذو معنی جملے بولنے کی اجازت
نہیں ہے عام حالات کے اندر۔ یہ تو ہو گئی ذو معنی کی بات، باقی ذو معنی کے حوالے سے دیگر جو تفصیلات ہیں وہ تو اچھے انداز میں بیان ہو گئی۔ رہ گئی جو ہے وہ غیبت کی بات، تو غیبت کے اندر بھی دیکھیں ایک چیز یہ بھی ذہن نشین رہے کہ جب کوئی فاسق معلن ہو، فاسق معلن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کبیرہ گناہ کا کوئی بندہ مرتکب ہے اور وہ علانیہ اس کا ارتکاب کر رہا ہے۔ علانیہ ان کی زبر کے ساتھ کئی دفعہ بتا چکا ہوں، یہ الف کے ساتھ نہیں ہے، عین سے ہے اور عین پر زبر ہے۔ تو اگر کوئی علانیہ کوئی جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے اس علانیہ گناہ کا تذکرہ کرنا اب یہ بھی غیبت تو ہے، لیکن یہ غیبت محرمہ نہیں ہے، اس کو شریعت میں غیبت محرمہ قرار نہیں دیا، یہ جائز غیبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ اپنا حق، اپنی حرمت خود ساکت کر دی ہے اپنے طرز عمل سے۔ شریعت نے اس کی حرمت رکھی تھی نا، انسان کی، اس مسلمان کی، اس نے اپنی یہ حرمت خود ساکت کی کہ وہ علانیہ وہ جرم کر رہا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے، اور یعنی علانیہ تبھی کر رہا ہے نا کہ اسے اس بات کی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو لہذا اگر اب اس کے اس جرم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ برائی کے طور پر ہی کیوں نہ کیا جا رہا ہو، تو وہ غیبت محرمہ نہیں کہلائے گا۔ لیکن یہ بھی ذہن نشین رہے کہ یہ اسی جرم کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس کا علانیہ ہے۔ مثال کے طور پر وہ دو جرم کرتا ہے، ایک جرم علانیہ کر رہا ہے، ایک جرم اس کا پوشیدہ ہے، تو اس کے علانیہ جرم کی برائی تو ذکر کر سکتے ہیں، لیکن جو پوشیدہ جرم ہے اس کا اظہار جو ہے بے عذر شرعی نہیں کیا جا سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور بھی خیر کچھ غیبت کی جوازی صورتیں وہ انشاءاللہ پھر کبھی جب غیبت پہ پروگرام کریں گے تو اس میں بتائیں گے کہ غیبت کی جوازی صورتیں کون سی ہیں۔ عام حالات میں بہرحال جو ہے وہ غیبت کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ ٹھیک ہے، کالرز کے سوالات جی آئیے۔ ثنا بہن نے پوچھا ہے یوٹیوب کی انکم کے تعلق سے کیسا ہے؟ دیکھیں یوٹیوب کی انکم کے اندر تھوڑی تفصیل ہے۔ یوٹیوب کی جو انکم ہوتی ہے عام طور پر یہ انکم حاصل ہوتی ہے ایڈز کے ذریعے، کہ جب آپ یوٹیوب پہ جو آپ کی ایک مخصوص جو ان کی شروط ہیں وہ جب آپ پوری کر لیتے ہیں، وہ فارمیلٹیز پوری ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد وہ اس پہ ایڈ لگا دیتے ہیں اور اس ایڈ سے وہ جو انکم حاصل ہوتی ہے، تو وہ ایڈ جو ہے وہ اگر ناجائز ہیں، وہ ایڈ میوزک پر مشتمل ہیں، وہ ایڈ جو ہے وہ خواتین کی تصاویر پر مشتمل ہیں، وہ یا اور کسی شرعی خرابی پر مشتمل ہیں، تو پھر وہ کمائی جائز نہیں۔ اور اگر جو ہے وہ ایسے ایڈ نہیں ہے، اس پر کوئی اس طرح کے ایڈز لگ رہے ہوں کہ جو ایڈز کسی شرعی خرابی پر مبنی نہ ہوں، ہر قسم کی شرعی خرابی سے خالی ہوں، تو اس صورت میں وہ انکم جائز ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ ایک بہن نے سوال ہماری یہ کیا تھا کہ عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں اور اگر سامنے والی نے نماز پڑھ لی ہے، سلام پھیر لیا ہے، اور پیچھے والی بہن جو ہے وہ مشغول نماز ہے، تو وہ آگے سے کیسے ہٹ سکتی ہے اگر وہ یعنی تسبیح کر رہی ہے؟ تو دیکھیں اگر اس نے تسبیح وہیں بیٹھ کے پڑھنی ہے اور کوئی ان کو حاجت یا مجبوری نہیں ہے، پھر تو وہ وہیں پر بیٹھی رہیں، تھوڑی دیر انتظار کر لیں، نماز میں کون سی کوئی اتنی دیر لگائے گی، پیچھے والی بھی تھوڑی دیر میں فارغ ہو جائیں گی وہ بھی۔ تو اگر کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے پھر تو وہیں بیٹھی رہیں، بہتر ہے، لیکن رخ ان کی طرف نہیں کرنا۔ لیکن اگر انہیں کوئی مجبوری ہو تو دیکھیں ایک ہوتا ہے ہٹنا اور ایک ہوتا ہے گزرنا۔ نمازی کے آگے سے جو گزرنا ہے اس کی ممانعت ہے، ہٹنے کی ممانعت نہیں ہے۔ ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے عین سیدھ میں پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، بالکل عین سیدھ کے اندر، اور آپ جو ہے وہ ایک سمت ہٹ گئے، یہ ہٹنا ہے، ادھر ہٹ گئے یا ادھر ہٹ گئے، یہ گزرنا نہیں کہلائے گا۔ اچھا، گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا آپ نے کراس کیا، چاہے آپ اس طرف سے گزریں یا اس طرف سے گزریں۔ تو اگر آپ صرف ہٹے ہیں تو ہٹنے کی تو آپ کو بہرحال اجازت ہے، ہٹ تو آپ سکتی ہیں، لیکن جو ہے وہ گزرنے کی اجازت بے عذر شرعی نہیں ہے، اور اگر مجبوراً گزرنا پڑ جائے تو پھر سترہ، بغیر سترے کے نہیں گزر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود اللہ بھی پڑھتا ہے، بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں اور ایمان والے بھی بھیجتے ہیں، فرق کیا ہے؟ درود جو ہے صلاۃ کا جو بنیادی طور پر معنی ہوتا ہے وہ معنی ہوتا ہے رحمت، صلاۃ ہے رحمت، بس اب جو ہے وہ جب نسبتیں یعنی رحمت، العطف جو اس کا عموم مجاز کے طور پر معنی لیں یا مشترک کے طور پر معنی لیں، تو جو رحمت ہے عطف، شفقت کرنا، رحمت کرنا۔ اب جب اس کی نسبتیں تبدیل ہوتی ہیں تو اس کے مفہوم میں ساتھ کچھ نہ کچھ ایڈ ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ یعنی جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے صلاۃ کی تو پھر معنی ہوتا ہے انزال رحمت، رحمت نازل کرنا۔ جب اس کی نسبت ہوتی ہے انسانوں کی طرف تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے طلب رحمت، یعنی رحمت کی دعا مانگنا۔ ایسی فرشتوں کی طرف بھی نسبت ہو تو بعض کہتے ہیں استغفار مراد ہے اور بعض کہتے ہیں وہاں بھی طلب رحمت ہی مراد ہے، اور دیکھا جائے تو استغفار کے اندر بھی طلب رحمت ہی ہے۔ تو اللہ کا درود بھیجنا اور طرح کا ہے، ہمارا درود بھیجنا اور طرح کا ہے، فرشتوں کا درود بھیجنا اور طرح کا ہے۔ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ ہمارا اور فرشتوں کو درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرمائے۔ تو یہ فرق ہے، معنی یعنی ایک ہی ہے رحمت، لیکن پھر ساتھ نسبتوں کی وجہ سے ساتھ لفظ ایڈ ہوتا جائے گا۔ اللہ کی طرف نسبت ہو گئی انزال رحمت، فرشتوں اور بندوں کی طرف ہو گئی تو ہو گیا طلب رحمت۔ اسی سے یہ
بھی واضح ہو گیا کہ بعض لوگ جو جوش خطابت میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی عبادت ایسی نہیں کہ جو اللہ کرتا ہو سوائے ایک عبادت کی. ایک عبادت وہ ہے کہ اس میں اللہ بھی شریک ہے, اور وہ عبادت ہے درود شریف, کہ درود جو ہے وہ اللہ بھی پڑھتا ہے اور بندے بھی پڑھتے ہیں. تو یہ معاذ اللہ یہ بالکل غلط جملہ ہے, اس کی ہم سختی سے مذمت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت سے پاک ہے, اللہ کسی عبادت میں شریک نہیں ہے, وہ عبادت نہیں کرتا, وہ معبود ہے, اس کی عبادت کی جاتی ہے ہر اعتبار سے, وہ عبادت سے پاک ہے. اور دوسرا درود کے اندر بھی وہ درود بھیجتا ہے, اسی لیے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم یوں کرتے ہیں وہ درود بھیجتا ہے. درود پڑھنا کا لفظ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بولتے, ہم اپنے لیے جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم درود پڑھتے ہیں, بھیجنا بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ہمارا درود پڑھنا یعنی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بہن نے پوچھا ہے, حمیرہ نے بلکہ پوچھا ہے کہ مدینہ افضل ہے اگر کوئی دل میں اس بات کو جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے, لیکن پھر اپنے شہر کی, اپنے سٹی کی تعریف کرے کہ میرا شہر سب سے اچھا ہے, تو ایسا کرنا دیکھیں کیسا ہے؟ ایک بات تو یہ ذہن نشین رہے کہ اپنے شہر کی محبت یا اپنے وطن کی محبت یہ انسان کے اندر فطری ہے, اور جو فطری اور طبی چیز ہے اس سے جو ہے وہ شریعت منع نہیں کرتی, لیکن اس میں غلو سے بہرحال منع کیا گیا, تو غلو نہیں کرنا چاہیے. آپ ضرور اپنے شہر کی بہتری بتائیں, اپنے ملک کی بہتری بتائیں, اپنے شہر سے محبت کا اظہار کریں, اپنے ملک سے محبت کا اظہار کریں, لیکن اس کے اندر غلو کی اجازت آپ کو شریعت نہیں دیتی. اور بالخصوص بعض لوگ جو اس طرح کہہ دیا کرتے ہیں اس طرح کے جملوں کے ہم حق میں نہیں ہے کہ آپ اسے علی الاطلاق سب سے بہتر کہیں, علی الاطلاق جو مقدس مقامات ہیں وہی بہتر ہیں. لیکن اگر کوئی مسلمان اس طرح کہتا ہے اس کے بارے میں حسن ظن یہ ہے کہ وہ ان مقامات کو مستثنا قرار دے کے جنرل بات کر رہا ہوتا ہے, تو اس لیے اس پر ہم کوئی سخت حکم بھی نہیں لگائیں گے کہ نہیں ہم خائی نہ خائی اس پہ کوئی فتویٰ لگا دیا جائے کہ بھئی اس نے ناجائز کا ارتکاب کیا. وہ مسلمان ہے, اس کا مسلمان ہونا اس بات کا قرینہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ ہی کو افضل مانتا ہوگا, مکہ مکرمہ کو افضل مانتا ہوگا, مقدس مقامات کو افضل مانتا ہوگا. وہ عام شہروں کی, عام خطوں کی بات کر رہا ہے, تو عام خطوں عام شہروں میں اپنے شہر کو اگر وہ کہہ دیتا ہے بہتر دنیاوی اعتبار سے تو ٹھیک ہے, افضلیت عند اللہ اور چیز ہے اور دنیاوی اعتبار سے بہتر ہونا اور چیز ہے. بہت شکریہ صاحب آپ کا. عالمات, عالمہ شفق غلام مصطفیٰ آپ کی شکر گزار ہوں, عالمہ افق میں آپ کی شکر گزار ہوں. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنواتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا. اور جناب بات یہی ہے کہ خیر والی گفتگو کیجیے, با مقصد, آسان اور سہل انداز میں, مؤثر انداز میں. اللہ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.